वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी माहनूर अली। उर्दू रोमांटिक नावल से इजहार दिल, इस कलम निदा हुसैन, किस नंबर 14। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। अम्मू जान, अम्मू आज मुझे यूनिवर्सिटी से आने में शाम भी हो सकती है। आप घबराइएगा नहीं। हुरैन अंडे पराठे के साथ इंसाफ करते साथ साथ अपनी बुक्स भी समेट रही थी ताकि अली को इंतज़ार करने से बचा सके। पर इतनी लेट क्यों? कोई फंक्शन है क्या यूनिवर्सिटी में? अम्मू जान हुरैन से पूछने लगी। अम्मू, आप भूल गई, मैंने आपको कल दोपहर में बताया तो था कि मुझे एक जगह से कॉल आई है, सेक्रेटरी की जॉब की। इसका आज इंटरव्यू है शाम को। हुरैन की बात ने अम्मू जान को कल दोपहर का इस लम्हा याद दिलाया जब कॉल सुनते ही हुरैन ने पूरा घर सर पर उठा लिया था, जैसे इसको इंटरव्यू की कॉल नहीं बल्कि जॉब में सेलेक्ट होने की खबर मिली हो। ये हूर तो कैसे करेगी पढ़ाई भी और जॉब भी। अम्मू को रह रह कर खुद पे गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपनी सरफरी बेटी के सामने पैसे और खर्चे की बात की। ना वो इससे कहती और आज ना वो खुद को इतना हल्कान करती। जब मुश्किल पड़ती है तो इंसान में अल्लाह खुद हिम्मत पैदा कर देता है। वाकई हालात इंसान को बहुत जल्द बड़ा बना देते हैं। और आप पढ़ाई की टेंशन ना लें, अभी फुल टाइम है। टाइम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इवनिंग के लिए सेक्रेटरी चाहिए। वहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग स्टाफ अलग अलग है। और हम जानती थी कि अम्मू इसकी पढ़ाई को लेकर कितनी कॉन्शियस है, इसलिए हुरैन ने सारी बात बताकर इनको तसल्ली करवाना ज़रूरी समझा। बस आप दुआ करें कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। हुरैन अम्मू जान के गाल पे बोसा देती इनसे अपने लिए दुआ करने की याद दहानी करवाने लगी। अल्लाह मेरी बच्ची के हक़ में बेहतर करे। बेक वक्त दोनों की ज़ुबान से आमीन निकला। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? आयशा काफ़ी देर से आयान को दरख्तों के घेरे लॉन की सुनसान गोशे में बैठा देखती इसके पास चली आई। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा ही तो घर है, जहाँ पे बैठने के लिए तुम्हें मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत? आयशा की आवाज़ आयान को इसके ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाई। तुम अब तक इस बात पे नाराज़ हो मुझसे? आयान का आयशा को इसके कही बात लौटाना इसे शर्मिंदा कर गया। नहीं, बस वैसे ही बोल गया। आओ बैठो। रेहान ने मुस्कुराते हुए आयशा को देखा जो शर्मिंदा खड़ी अपने हाथों को मसल रही थी। मैं जब भी उदास होता हूँ तो यहाँ के सुकून भरे गोशों में बैठ जाता हूँ। काफ़ी देर बाद आयान ने इस खामोशी को तोड़ा। इन चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे। हकीकत में तो ये अपनी खुराक के लिए एक दूसरे से लड़ रही होती है, पर देखे में ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये एक दूसरे के साथ खेल रही हो। अयान की निगाहें अभी भी फुदकती हुई चिड़ियों की तरफ थी। मेरे ख्याल से तुम्हें तो डॉक्टर नहीं बल्कि फिलोसफर बनना चाहिए। आयशा जो इतने दिनों से अयान का सामना सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी कि अमान की तरफ से वो भी दानियाल मेंशन को अपने घर बोलने पर इसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन इसके इतना नॉर्मल बिहेव को देखती इससे मशवरा देने लगी। मैं भी कभी कभार यहाँ आती ज़रूर हूँ, पर तुम्हारी तरह इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं किया कभी। आयशा ने मुट्ठी में भरा बाजरा चिड़ियों की तरफ उछाला, जिससे दरख्तों पर बैठी और खेलती हुई चिड़िया इनके गिर्द इकट्ठी हो गई। तुम दानियाल भाई से नाराज़ हो? आयान की हथेली पे बाजरा रखते आयशा ने सरसरी लहजे में कहा। नहीं, आयान ने सिर्फ एक लफ्ज़ पे इक्तफा किया। तो फिर इनसे बात क्यों नहीं कर रहे? आयान का इतने दिनों से दानियाल को नज़रअंदाज करना आयशा को पूछने पे मजबूर कर गया। नाराज़ नहीं हूँ, बस शर्मिंदा हूँ कि कैसे इनसे सॉरी करूँ। आयान अपनी हल्की हल्की दाढ़ी को खुजाता अपनी कम हिम्मती पे हंसा। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? जाओ और इनको हक कर लो। अगर ज़्यादा गुस्से में हुए तो तुम इन्हें एक दो किस कर लेना, सिंपल। आयशा अयान की बात सुनकर इसे आइडिया देने लगी। तुम्हारे लिए हर चीज़ बहुत सिंपल होती है ना, पर मेरे लिए नहीं। मैं और अमान जब छोटे थे तो हम दोनों ने मीरू और भैयू को बांट लिया था। अमान मीरू भाई से अपनी हर फरमाइश करता और भैयू मेरे कुछ कहे बगैर मेरी बात पूरी कर देते। आयान ने रश्क से आयशा को देखा।
جو بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جب 4 سال کا تھا تو ہمارے گھر میں ایک ننھی سی پری آئی، سندھیا۔ اس کی شکل میں مجھے لگا کہ بھائیو میرے سے زیادہ اسے امپورٹنس دے رہے ہیں، تو میں نے ایک دن اسے بیڈ سے گرا دیا۔ بہت خون نکلا اس کا، اور شاید میری اور امان کی لڑائی بھی پہلی بار اس دن ہوئی تھی۔ بھائیو کے ڈانٹ کے ڈر سے میں نے ان کے سامنے ہی نہیں کیا۔ 2 دن بعد بھائیو خود میرے پاس آئے اور مجھ سے سوری کرنے لگے کہ وہ مجھے اسٹڈی کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پا رہے۔ اس وجہ سے میں ان سے ناراض تو نہیں۔ ایان عائشہ کو اپنے بچپن کا قصہ سناتا پرانی یاد میں کھو گیا، اور جہاں اس کی غلطی پہ بھی دانیال اس سے خفا نہیں ہوتا تھا، اور اب وہی بھائی اس سے اتنا ناراض ہو گیا تھا۔ تم ہی بتاؤ کہ ایسے بھائی کا دل دکھا کر میں اتنے آرام سے ان سے سوری بول دوں؟ ایان کا لہجہ بھرا گیا۔ نہیں عائشہ، مجھے اتنے آرام سے معافی نہیں ملنی چاہیے۔ میں بھائیوں سے نہیں بلکہ خود سے ناراض ہوں۔ ایان چہرہ موڑتے اپنی نم آنکھیں خشک کرنے لگا۔ لیکن تم اپنے ساتھ ان کو بھی سزا دے رہے ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت پیار دیکھا ہے۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی ان کی ساری توجہ تمہاری ہی طرف ہوتی ہے کہ تم ٹھیک سے کھا بھی رہے ہو یا نہیں۔ عائشہ نے بہت دفعہ کی نوٹ کی ہوئی بات کا اس کے سامنے تذکرہ کیا۔ اور وہ جب تک اٹھتے نہیں جب تک میں کھانا ٹھیک سے کھا نہیں لیتا۔ عائشہ کی بات کو پورا کرتے ایان اپنے بھائی کی محبت میں مسکرایا۔ ہم جانتے تم سب ہو، پر پھر بھی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر کھڑے ہو۔ ایان کو اس بات سے باخبر دیکھ کر عائشہ مصنوعی غصے سے بولی، ہاں 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 ہاں، 1.5 انچ کی مسجد! تم بھی نا بعض اوقات بہت الٹی بات کرتی ہو جو سر سے گزر جائے۔ ایان درخت کی ٹہنی کو ہلاتا اس کی بات پہ ہنسا۔ دانیال بھائی سے ضرور بات کر لو، میں انہیں اداس نہیں دیکھ سکتی۔ عائشہ دل سے دانیال کی بہت عزت کرتی تھی۔ جو کچھ اس نے مہر اور اس کے گھر والوں کے لیے کیا، اس کا بدلہ تو عائشہ مر کر بھی نہیں چکا سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دانیال کو اس کی وجہ سے کوئی دکھ پہنچے، اس لیے بھائیوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک کرنے کی نیت سے ایان سے گزارش کرنے لگی۔ آخر ان دونوں کو یہاں لانے والی بھی تو وہی تھی۔ اوکے میڈم، اور کوئی حکم؟ عائشہ سے بات کرتے ایان کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ مجھے تم سے ایکسکیوز بھی کرنا تھا، جو میں نے سر کے سامنے تمہیں کہا۔ اوہ اٹس اوکے، میں جانتا تھا کہ تم مجھ میں اور امان میں کنفیوز ہو گئی تھی، اس لیے انسیکیور والی بات کرتی۔ ایان نے اس کی بات بیچ میں کاٹتے سے شرمندہ ہونے سے بچایا۔ ویسے میرا بھائی اتنا برا بھی نہیں، بس تھوڑا سا شرارتی۔ اوف، تھوڑا سا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا 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 ہے؟ ایان کا امان کی سائڈ لینا عائشہ کو ناگوار گزرا۔ فوراً شکایتوں پر اتر آئی۔ توبہ کرو لڑکی، کیوں مجھے بے گناہ کوئی پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ بھائیوں سے تو ڈانٹ پڑوا چکی، اب کیا ہم جڑواں میں بھی جنگ و دجل کروانے کا ارادہ ہے؟ درخت کی آڑ میں سے امان کانوں کو ہاتھ لگاتا باہر نکلا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آواز پہ عائشہ اور ایان نے مڑ کر حیرت سے امان کو دیکھا جو کڑا ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ ایان جہاں امان وہاں۔ بھول گئی کیا؟ ہاتھ میں پکڑی بال ہوا میں اچھالتے امان نے عائشہ کو یاد دلایا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں چلتی ہوں، پھر بات ہوگی، بائے ایان۔ امان کو نظر انداز کرتی وہ اس کی سائڈ سے نکلنے لگی۔ غالباً تم میری انٹری سے پہلے میرے اس بھائی سے معافی مانگنے کا سوچ رہی تھی۔ امان نے عائشہ کا راستہ روکتے ہوئے اسے چھیڑا۔ سوچ رہی نہیں بلکہ مانگ رہی۔ چلو پھر سٹارٹ کرو معافی مانگنا۔ ابھی عائشہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی کہ امان ایک دم سے کہتا ایان اور اس کے درمیان سے ہٹ گیا۔ کیا مطلب؟ مانگ تو لی؟ عائشہ نے بولتے ہوئے حیرت سے ایان کو دیکھا جو امان کی بات کا مطلب سمجھتا اسے کچھ بولنے سے روک رہا تھا، پر وہ امان ہی کیا جو کسی کے روکنے میں آ جائے۔ ارے تم ابھی تو اسے سمجھا رہی تھی کہ معافی کون سا مشکل ہے، بس حق کرو، یا زیادہ غصہ ہو تو کس کر دو۔ امان کی بات پہ عائشہ کی ہوائیاں ہو گئی، جبکہ ایان کو اس سے اتنی بے شرمی کی امید نہیں تھی۔ میرے خیال سے تم اس سے بس حق ہی اف۔ اس سے پہلے کہ امان کچھ اور غور افشانی کرتا، ایان اس کے مکے نے
کا منہ بند کر دیا۔ تم ایک نمبر کے، جانتا ہوں کہ بہت بڑا بے شرم ہوں، پر تم سے کم۔ عائشہ کو پاؤں پٹک کر جاتا دیکھ کر امان نے پیچھے سے آواز کسی، ہاں ہاں ہاں، انسان بنا کر کیوں بیچاری کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ امان کو اپنی حرکت پر ہنستا دیکھ کر ایان نے اسے سمجھانا چاہا۔ او ہو، تو اب معصومہ بیچاری بن گئی ہے۔ صحیح ہے میرے بھائی، ابھی بتاتا ہوں بھابھی کو، امان نے کہتے ساتھ ہی اندر کی طرف دوڑ لگائی۔ یہ سب ملازم اس طرح اکٹھے جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ کیا بات ہو سکتی ہے؟ پری جو نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے ہٹاتی باہر سب کو جمع دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ سنو، باہر کیا ہوا ہے؟ کون اتنی بری طرح رو رہا ہے؟ پری نے کچن میں جاتی ملازمہ کو روک کر پوچھا، جو اپنی جلد بازی میں پری کو دیکھے بغیر کچن کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ بی بی جی، ہمارے والی بابا ہے نا جی، ان کا بیٹا ہسپتال میں زخمی بھی پڑا ہے جی، اسے بیچارے کو کوئی اپنی گڈی سے مار کر چلا گیا۔ بابا بیچارہ اپنے بیٹے کو رو رہا ہے۔ ملازم کی آدھی ادھوری بات سنتے ہی پری بری باہر کی طرف بڑھی۔ زینب بھی، بی بی جی میرے بچے کو بچا لیں، مجھے بوڑھے میں اتنا سا نہیں کہ اپنے پتر کا غم سہ سکوں۔ مالی بابا پریشے کو آتا دیکھ کر اس کے پاؤں میں بیٹھتے گڑ گڑانے لگا، جیسے پری اس کی مالک نہیں بلکہ ڈاکٹر ہو۔ مالی بابا، آپ دل چھوٹا مت کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ پری 2 قدم دور ہٹی۔ وجہ مالی بابا کی عمر تھی۔ جیسے سب بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، اسی طرح ہر باپ کا مقام بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ پری مالی بابا کی عزت بھی اپنے باپ کی طرح ہی کرتی تھی، بھلا وہ انہیں جھکا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ بیٹا مالی اپنے گاؤں جانا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کے پاس، اور سردار سائیں میٹنگ میں مصروف ہے، اور ہم لوگوں کو ان سے پوچھے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ زینب بھی، جو ابھی ابھی شاہمیر کے آفس کال کر کے آ رہی تھی، پری کی بات سنتے اس کو مالی کے رونے کی وجہ بتانے لگی، جس کو صرف اور صرف اپنے بیٹے کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ زینب بھی، اپنے سردار سائیں کے اصول آپ کو ایک انسانی زندگی سے بھی زیادہ اہم لگتے ہیں۔ زینب بھی کی بات پری کے غصے کو بھڑکا گئی۔ اپنوں سے دوری کا درد پری اچھے سے سمجھتی تھی۔ مالی بابا، آپ جانے کی تیاری کریں، میں شاہ سے خود بات کر لوں گی۔ اس وقت مالی بابا میں اسے اپنا آپ نظر آیا۔ وہ بھی تو اپنوں کے لیے ایسے ہی تڑپ رہی تھی، بس فرق یہ تھا کہ مالی بابا سب کے سامنے رو رہے تھے اور وہ بند کمروں میں روتی تھی۔ پر بٹیا سردار، میں نے کہا آپ جانے کی کریں۔ زینب بی بی کی بات کاٹتے پری نے 2 ٹوک انداز اپنایا۔ جانتی تھی کہ اگر وہ ذرا بھی نرم پڑی تو زینب بی بی مالی بابا کو جانے نہیں دیں گی۔ بی بی جی، مجھے کچھ رقم چاہیے بیٹے کے علاج کے لیے۔ پری کے مڑتے قدم کو مالی بابا کی بے بس آواز نے جکڑا، جن کی نگاہیں رقم کا مطالبہ کرتے سمے جھکی ہوئی تھی۔ یہ پیسہ بھی نہ انسان کو کتنا ذلیل و خوار کرواتا ہے۔ اس وقت یہ بات کوئی پری سے پوچھتا، جو نم آنکھوں سے مالی بابا کو دیکھ رہی تھی۔ اف، اتنے سارے اسائنمنٹس گائز، یہ ویک تو فل بیسی جانے والا ہے یار۔ وہ چاروں ابھی بھی اپنی آخری کلاس لے کر نکلے تھے کہ فخر، جو ان سب میں پڑھائی کو لے کر نان سیریس رہتا تھا، گراؤنڈ میں دھپ سے بیٹھتا دہائی دینے لگا۔ بس یہی لاسٹ منتھ تو ہے، اس کے بعد تو فائنل ہے۔ فرحان کی بات پہ علی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ چاروں مل کر فرحان کو نارمل لائف کی طرف لا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فرحان کافی حد تک سنبھل بھی گیا تھا، لیکن بہت کوششوں کے بعد بھی فرحان نے شراب جیسی بری لت کو سرے سے نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں، کم ضرور کر دی تھی، وجہ ان تینوں کا الگ الگ اوقات میں اس کے ساتھ موجود رہنا تھا۔ یار میں تو بتا رہا ہوں، MBA کلیئر ہونا، پیپر دینے کے بعد میں تو فل انجوائے کرنے والا ہوں۔ ورلڈ ٹور پر جا کر تم لوگوں کا کیا پلان ہے؟ فاخر نے بیٹھے بیٹھے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ ہاں تو جا، تجھے بہت ضرورت ہے ریسٹ کی۔ ہم لوگ تو کوئی بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ کیوں فرحان؟ علی ہمایوں نے اپنے آگے کی پلاننگ بتاتے ان دونوں سے مشورہ کیا، جس میں علی کی کافی حد تک حامی اسے حاصل تھی۔ کمینوں، تو پھر مجھے باہر کیوں بھیج رہے ہو؟ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ بزنس، ہاں ہاں ہاں، سنا تو نے یہ بزنس کرے گا جس کو یونیورسٹی لانے کے لیے مجھے 4 چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو رہنے ہی دے۔ فاخر کی بات بیچ میں اچکتے ہمایوں زور سے ہنسا۔ سالے، تو مجھے اٹھانے کے لیے نہیں، اپنی منگیتر کے دیدار کے لیے بھاگا بھاگا آتا ہے روز۔
فاخر بھی کہاں ادھار رکھنے والا تھا، فٹ سے ہمایوں کو آئینہ دکھایا جو اس کی بات میں دانت نکال رہا تھا۔ آخر وہ کہہ بھی تو صحیح رہا تھا۔ ہمایوں روز اس کی بہن جو اس کی چچا زاد اور منگیتر بھی تھی، اس کے لیے تو روز جاتا تھا اور نام بیچارے فاخر کا لیتا تھا۔ فرغام تو دیکھ رہا ہے ان دونوں کو، کیسے یہ مجھے دودھ میں مکھی سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک رہے ہیں۔ بزنس کریں گے تو چاروں کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ فاخر نے فرغام کو خاموش دیکھ کر اپنی بات میں گھسیٹا۔ یہ تم دونوں کیا بات کر رہے ہو؟ کیسا بزنس؟ اور میں بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ فاخر کا رخ علی کی طرف تھا۔ تو آیا نہیں میرے بھائی، تجھے ہم لائے ہیں، کیوں اپنے دوستوں کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ علی نے فرغام کے کندھے پر تھپکی مارتے اسے اپنے بزنس آئیڈیا کے بارے میں بتایا، جس کو لے کر وہ بہت سیریس تھا، کیونکہ اب نوکری ڈھونڈنا اس کے بس کی بات نہیں تھی اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو اور پریشان کرنا چاہتا تھا۔ سپورٹ کی بات الگ ہے، پر یہ بزنس میں انوالو نہیں ہوگا۔ فرغام سنتے ساتھ ہی مکر گیا۔ اس وقت وہ خود کو ان کی دوستی کے شکنجے میں پھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یار تیری بہن میرے پیچھے پڑ گئی ہے کہ میں اسٹور سنبھالوں، اب تو ہی بتا، MBA کر کے میں اسٹور میں بیٹھتا اچھا لگوں گا؟ فرغام کو سفید پڑتا دیکھ کر علی نے فوراً سے بات کو مزاح کا رخ دیا، تاکہ فرغام اس وقت اپنے دماغ میں چل رہی کشمکش سے نکل سکے۔ اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ کا ہی کیوں نہ بزنس کر لیں۔ آخر ہارون انکل بھی تو اس فیلڈ میں ہے، اگر کوئی ہمیں ہیلپ چاہیے ہوئی تو ان سے لے لیں گے، وہ ہمیں گائیڈ تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ ہمایوں نے لگے ہاتھوں ان سے مشورہ مانگا۔ مجھے تو تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ علی تیرے گھومنے پھرنے کے دن ہے اور تو کہاں ان جھمیلوں میں پھنس رہا ہے؟ فرغام علی اور منال کو لے کر فکر مند ہوا، جنہوں نے شادی کے بعد سے اب تک کوئی سکون کا پل نہیں گزارا تھا۔ ایک کے بعد ایک پریشانی آتی جا رہی تھی۔ پوری زندگی پڑی ہے گھومنے پھرنے اور انجوائے کرنے کے لیے۔ فی الحال میں کچھ بن کے دکھانا چاہتا ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تیری اس بے بس دوست کو تیری ضرورت ہے۔ فرغام کو راضی کرنے کے لیے علی نے ہر ممکن حرب آزمایا، پر فرغام خاموش تماشائی بنا صرف سنتا رہا، اور علی دل میں ایک امید لیے وہاں سے اٹھ گیا کہ آج نہیں تو کل وہ فرغام کو منا کر ہی رہے گا۔ سنیں ایان اور امان کہاں جانا چاہتے ہیں؟ دانیال کو لیپ ٹاپ میں مصروف دیکھ کر مہر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں بابر سے کہہ دوں گا کہ وہ کل انہیں چھوڑ آئے، دانیال نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ آپ بھی ان کو بھیجنے کے حق میں ہیں؟ مہر جو اس سوچ میں تھی کہ دانیال انہیں جانے سے روک دے گا، اس کی بات سنتے تیزی سے بولی۔ کیا مطلب مہر؟ وہ ہر سیٹرڈے سنڈے گاؤں جاتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں؟ ایان اور امان کو دانیال مینشن میں آئے 15 دن ہو گئے تھے۔ لاسٹ ویکینڈ بھی وہ صرف دانیال کی ناراضگی کی وجہ سے گاؤں جا نہیں پائے تھے، اس لیے اب جانے کے لیے پڑتول رہے تھے، پر میں نہیں چاہتی کہ وہ جائیں۔ مہر نے ڈوڈوک بات کی۔ مجھے گاؤں بھیجنے پہ راضی نہیں، اور اب انہیں بھی روک رہی ہوں۔ مسز آپ کچھ زیادہ ہی پابندیاں نہیں لگانے لگی؟ دانیال نے لیپ ٹاپ کو سائڈ پہ رکھتے مہر کو خود سے قریب کرتے اپنے حصار میں قید کیا۔ انہیں جانے کی کیا ضرور مہر؟ وہاں آپ ان کا ایک خاندان ہے جو ان دونوں کا بہت شدت سے انتظار کرتا ہے۔ مہر کی پیشانی چومتے دانیال نے اسے کچھ بھی کہنے سے روکا۔ آپ پلیز ان دونوں کو روک لیں، روز فون پہ تو ان کی بات ہو جاتی ہے نا سب سے۔ مہر نہیں چاہتی تھی کہ وہ دونوں گاؤں جائیں، وجہ گاؤں کا ماحول اور وہ قصے کہانیاں تھیں جو ان 15 دنوں میں امان اور ایان کی زبانی اس سے سننے کو ملی۔ مہر کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں سب کو خود کے ساتھ باندھ کر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے؟ مہر کی بے وجہ کی ضد دانیال کا موڈ آف کر گئی۔ مہر کو اپنی باہوں کے گھیرے سے نکالتا اس سے پوچھنے لگا۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا مہر، دانیال شاہ، وہ گاؤں ہماری زندگی ہے، ہمارے اپنے بستے ہیں وہاں، جنہیں نہ تو میرے بھائی چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی میں۔ مہر کو خاموش سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر دانیال نے اسے بہت کچھ باور کروا دیا، جبکہ مہر دانیال کی بات بھی اسے حیرت سے تکے گئی۔ واقعی اس انسان کو مہر کی سوچ تک پڑھنے میں کمال حاصل تھا۔ میں چھوڑنے کا تو نہیں، میں جب آپ سے کہہ چکا ہوں، میں کچھ بھی ہو جائے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تو پھر ایک
ہی بات کی بار بار رٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو میری بات کیا آپ کو میری زبان پہ بھروسہ نہیں؟ مہر کی منمناہٹ دانیال شاہ کے مضبوط لہجے کے سامنے دم توڑ گئی۔ سوری پلیز، جا کر ان کی پیکنگ کروا دیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں، بزی ہوں میں ابھی۔ دانیال نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی اس بے وقوف بیوی پہ غصہ نکالے جسے اس کے کہے پہ یقین نہیں آتا تھا، اس لیے بے رخی برتتے پھر سے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ جاری ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دے رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔